पेंडेमिक में हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी। कोई प्रोडक्ट मैं ढूंढ रहा था कि मैं किस तरह अपने आप को मसरूफ़ रखूँ। पेंडेमिक में तो उस तरह मुझे शहद सामने आया। हमारा अपना ब्रांडेड एक हनी है, उसको हम लोग सप्लाई करते हैं। मेरे साथ कोई बंदा रब्ता कर ले कि मैंने भी अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो उनको भी सप्लाई हम लोग कर लेते हैं। आप किसी जगह पर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी वहाँ से सीखो, वहाँ जो डोमेन है उसको समझ लो, उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर लो। जितने भी मेरे सुनने वाले हैं मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि अपना बिजनेस करें, इसमें आज़ादी है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप सिर्फ वही काम करोगे जो आपका बॉस चाहेगा। वालिद की दुआ ऐसी दुआ है कि ये सीधा अर्श से जाकर टकराती है। और हमने इन दो हस्तियों के साथ किया क्या? अगर इतने ज़्यादा लोग आपको सुन रहे हैं तो आप उसको दे क्या रहे हो? आपको रियल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ जहतों में काम किया। इन्होंने अपना मास्टर्स किया इंग्लैंड से बिज़नेस स्टडीज़ में। उसके बाद इन्होंने कासिम अली शाह फाउंडेशन को ज्वाइन किया और यहाँ की ग्रूमिंग और ट्रेनिंग ने इनको भी एक ट्रेनर बना दिया। बतौर ट्रेनर ये बहुत कामयाबी से काम कर रहे थे। कोरोना के दौरान इन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया बहीज हनी के नाम से। बहीज इनके बेटे का नाम भी है और इसी नाम से इन्होंने ब्रांड भी लॉन्च किया जो मुख्तलिफ इक़साम के शहद प्रोवाइड करता है। हम इनसे जानेंगे कि ट्रेनिंग और ट्रेनिंग से बिज़नेस, ये सारा सफ़र इन्होंने कैसे तय किया और इनका ताल्लुक़ सवाबी से है, वहाँ के लोगों को ये क्या मोटिवेशन देंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत अली शाह साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप ट्रेनिंग की फ़ील्ड से वाबस्ता हैं और एक ऐसा वक्त था जब आपने फाउंडेशन में भी ट्रेनिंग ली और यहाँ पे भी आपने 2 साल गुजारे। सर, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? फिर उसके बाद आपने अपनी तालीम भी मुकम्मल की हुई थी, आपने MBA भी किया, बाहर से भी पढ़ा और फिर आप ट्रेनिंग की फ़ील्ड से अपना बिज़नेस आपने स्टार्ट किया। ये सारा सफ़र आपने कैसे तय किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडीड आई एम ब्लेस्ड एंड ऑनर टू बी हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अगर मैं आपके इतने सवाल का अगर वन लाइनर जवाब दे दूँ तो बेसिकली ये उस कुर्सी से इस कुर्सी तक का सफ़र है। बेसिकली मेरी क्वालिफ़िकेशन में पाकिस्तान में बिज़नेस स्टडीज़ से मेरा बैकग्राउंड है। फिर मैं इंग्लैंड चला गया अपनी हायर क्वालिफ़िकेशन के लिए। लगभग करीबन मैंने अपना 2 साल मास्टर किया वहाँ पे। उसके बाद इंग्लैंड के लंदन के कॉर्पोरेट मार्केट में मैंने काम किया। 2015 में मैं फिर वापस पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आने के बाद मेरी फिर शाह साहब से मुलाकात हो गई और शाह साहब ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस फील्ड में आ जाएं। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर ये बात कह दूँ कि मैं इस फील्ड में ख़ुद नहीं आया हूँ, कासिम अली शाह साहब मुझे ख़ुद इस फील्ड में लाए हैं, तो ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है। तो 2017 में फिर ऑफिशियली मैंने कासिम अली शाह फाउंडेशन ज्वाइन की और 2017 से 2019 तक मैं यहाँ पर ऑन बोर्ड था। और उस दौरानिए में ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिलता रहा, अपने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स और अपनी सर्विसेज देता रहा। सर, मुझे ये बताइएगा कि बिज़नेस का आइडिया आपके जहन में कब आया और आपने कैसे इसको स्टार्ट किया? देखिए, मेरा जो काम है वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री बेसिकली ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, पेंडेमिक में हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी। मुझे एक मसरूफियत रिक्वायर्ड थी। मैंने इधर उधर देखा, कोई प्रोडक्ट में ढूंढ रहा था कि मैं किस तरह अपने आप को मसरूफ़ रखूँ। पेंडेमिक में तो उस तरह मुझे शहद सामने आया, हनी। तो मैंने जस्ट ऑन द लाइटर नोट, ऑन अ ट्रायल बेसिस, मैंने इसको इस तरह कंसिडर किया कि क्यों नहीं यार अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए मैं इस काम को थोड़ा सा स्टार्ट कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मैंने पेंडेमिक में स्टार्ट किया और अल्लाह के फजल से हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अल्लाह हमें नवाज रहा है उस बिज़नेस में। बहीज हनी के नाम से हमारा ब्रांड है। 1 साल के दौरानिए में हमने KPK और पंजाब दोनों को कवर किया है उस हवाले से। सर, ये जो बहीज हनी है, एक ये तो किन किन प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है और दूसरा आपका बिज़नेस मॉडल क्या है? हमारा हनी है सिर्फ। इस वक्त करंटली हम सिर्फ हनी से रिलेटेड हमारा काम है। इस वक्त करंटली 16 हमारे पास 16 किस्म की हनी क्वालिटीज़ है और इससे रिलेटेड हमारा जो मॉडल है, हम 2 किस्म के मॉडल पर काम करते हैं। एक तो यही है कि हमारा अपना ब्रांडेड एक हनी है
اس کو ہم لوگ سپلائی کرتے ہیں مختلف ایز اے سپلائر ایز اے ڈسٹریبیوٹر ہم لوگ کرتے ہیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ KPK میں اور پنجاب میں ہمارے اس طرح ہمارا جو ڈومین ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. دوسرا ہمارا جو ماڈل ہے وہ یہی ہے کہ اگر فرض کرے میرے ساتھ کوئی بندہ رابطہ کر لے کہ میں نے بھی اپنا برانڈ لانچ کرنا ہے تو ان کو بھی سپلائی ہم لوگ کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ بھلے ہم سے سپلائی لے لیں, آپ اپنے نام سے اس کو مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دوسرا ڈومین ہے ہمارا. تو ہم ریٹیل اور ہول سیل کا کام دونوں اس سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں. ہمارا جو ویژن ہے بیسکلی ہم اس کو ایکسپورٹ کی طرف آہستہ آہستہ لے کر جا رہے ہیں, جس میں ہمارا پہلا ٹارگیٹ امریکہ ہے. ہمارا ایک بزنس وہاں پر بھی ہے, تو انشاءاللہ ہم ان دی ویری نیئر فیوچر اس کو وہاں پر بھی لانچ کریں گے. سر عام طور پہ لوگ جب بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں, رسک نہیں لے سکتے. تو آپ نے یہ رسک کیسے لیا اور آپ کے ذہن میں کیا ویژن تھا؟ رسک تو آپ کو لینا پڑے گا. دیکھیے پوری زندگی رسک سے بھری ہوئی ہے. اگر زندگی اتنی رسکی ہے نا, کوئی بندہ اس سے زندہ نکل کے تو دیکھ لے. اتنا رسک ہے آپ کے آگے آپ کے پیچھے, آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں. بزنس تو بہت بڑی بات ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ دیکھ لیں. آپ کسی انٹرویو میں جاتے ہیں وہاں پر بھی رسک ہے کہ آپ کو نہیں لیا جائے گا. آپ کسی جگہ پر پروپوزل بھیجتے ہیں 100% چانسز ہے کہ آپ کو وہاں سے ریجیکشن کی زیادہ چانسز ہے. رسک تو ہر جگہ پہ انوالو ہے, رسک تو ہر جگہ پہ. آپ کسی سے پیار کرتے ہیں, رسک ہے کہ آپ کو سامنے سے پیار ملے گا یا نہیں ملے گا. تو رسک تو انکلوڈ ہے ہر جگہ پر, اور آپ وداؤٹ رسک یو کین ناٹ ایون موو فارورڈ ان یور لائف. تو رسک تو آپ لوگ لینا پڑے گا. تو میں بیسکلی آئی ایم اے اسٹرانگ ڈیسیجن میکر اینڈ ڈیسیجن ٹیکر ایز ویل. مجھے اس چیز سے میں بیسکلی جو میری کوالیفیکیشن کا ذکر میں نے کیا کہ میں انگلینڈ میں گیا, میں واپس پاکستان آیا, ٹریننگ میں نے جوائن کی, قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا. اب میں یہاں پر ایز اپنا ایک انٹرپرینور کے طور پر اپنا بزنس چلا رہا ہوں. یہ اللہ کا نام لیا اور میں نے اپنے بزنسز خود کی, یہ فیصلے میں نے خود لیے ہیں بیسکلی. تو آپ کو ایک اسٹرانگ ڈیسیجن میکر ہونا پڑے گا. اگر آپ فیوچر میں اپنے آپ کو کہیں پر دیکھنا چاہتے ہو تو یو ہیو ٹو بی اے رسک ٹیکر. سر ثوابی سے آپ کا تعلق ہے, وہاں کے لوگوں کو آپ کیا گائیڈ کریں گے؟ کیا وہ بھی بزنس کی طرف آئیں, انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں؟ ان کو آپ کا کیا سجیشن ہے؟ میں وہاں کے لوگوں کو نہیں, میں ہر بندے کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر لیں. بھلے ہی آپ اگر نوکری بھی کر رہے ہو تو شاہ صاحب خود اس چیز کے پریچر ہے. شاہ صاحب خود اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پر نوکری کر رہے ہو تو نوکری وہاں سے سیکھو, وہاں جو ڈومین ہے اس کو سمجھ لو, اس کے بعد اپنا کام سٹارٹ کر لو. تو میں صرف ثوابی کو نہیں, میں بلکہ پورے جتنے بھی میرے سننے والے ہیں میں سب کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ اپنا بزنس کریں. اس میں آزادی ہے, اس میں آپ کی کریٹیوٹی نکل آتی ہے. کہ دیکھیے فرق دیکھ لیں, اگر آپ نوکری کر رہے ہو تو آپ صرف وہی کام کرو گے جو آپ کا باس چاہے گا, یا پھر آپ وہی کام کرو گے جس کام سے آپ کا باس خوش ہوگا. بزنس میں یہ نہیں ہے. بزنس میں آپ کو روز اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, بزنس میں آپ کو روز چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بزنس میں آپ کو روز سامنے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ آپ خود کنفیوز ہیں. ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے, لیڈرشپ ہوتی ہے, کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہے. یہ تب آپ کے اندر سے نکل آتی ہے جب آپ بزنس کرتے ہو. بزنس میں بندہ ایک ساتھ بہت سارے ڈومین پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ صرف بزنس اس طرح نہیں ہے کہ آپ پروفٹ جنریٹ کریں, بلکہ بزنس آپ کے اندر سے آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بھی نکال سکتا ہے, لیکن یہ نوکری میں پاسبل نہیں ہے. سر آپ بے شمار فلاحی اداروں کے ساتھ بھی منسلک ہیں, آپ کے اندر ایک خدمت خلق کا جذبہ بھی ہے. یہ جذبہ آپ کے اندر کیسے آیا اور ابھی آپ کرنٹلی کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب, جس طرح میں نے عرض کیا, سب سے پہلے تو میں ان کا نام ضرور لینا چاہوں گا کہ شاہ صاحب کے بدولت میں نے جب یہ فاؤنڈیشن میں ایکٹیویٹیز دیکھ لی ہے, اتنا بڑا فلاحی ادارہ ہے, خیر کا ڈیرا ہے, تو شاہ صاحب خود اس کو اس طرح اس کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں, یہ رنگ مجھ پہ بھی چڑھا ہے. میں نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی اور مجھے لگا کہ نہیں, کیوں نہیں یار, اس کو وہاں پر بھی پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن اس سے بہت پہلے یہ کہانی سٹارٹ ہوئی تھی. بچپن میں ایک دفعہ ہمارے ہاں مہمان آئے تھے, مہمانوں کو ہم نے کچھ کھانا دیا, کچھ چائے پلائی ہم نے. اب اس کے بعد جب وہ جو برتن میں, ظاہری بات ہے وہ مہمانوں سے کچھ چیزیں واپس آ رہی تھی تو ہمارے ادھر میں بہت چھوٹا تھا اس ٹائم, تو ایک اس طرح پاگل کوئی لڑکا جا رہا تھا, تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے دے دو. میں بھی چھوٹا تھا, میں نے نہیں دیا اس کو. میری امی اندر انتظار کر رہی تھی کہ وجاہت آئے گا, وہ سامان لائے گا. اب امی نے یہ سن لیا کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے دے دو. میں نے انکار کیا. جب میں اندر گیا تو امی نے اتنا ڈانٹا, مارا نہیں لیکن بہت ڈانٹا کہ آپ نے اس کو دیا کیوں نہیں. تو دوسرا یہ کہ میرے جو دادا تھے وہ فلاحی اداروں میں, فلاحی کاموں میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے. تو یہ بلڈ میں بھی ہے ہمارا. شاہ صاحب کے ساتھ کام کر کے یہ چیزیں نکل آئی,
اور اس وقت کرنٹلی میں کچھ 5 فلاحی ادارے ہیں جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. ایز اے اورفن کوآرڈینیٹر کام کر رہا ہوں. کسی کا میں جو کراچی میں کچھ فاؤنڈیشنز ہیں وہ مجھے اپنے مریض یہاں پر پشاور اور KPK میں بھیج دیتے ہیں. اگر وہاں علاج نہیں ہوتا تو ان کا میں فالو اپ رکھتا ہوں. اس کے علاوہ کونسلنگ سیشنز ہمارے ہوتے ہیں ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ. پختونخوا گورنمنٹ کا کچھ اپنا ایک فلاحی ادارہ ہے, ایک ریہیب سینٹر ہے, وہاں پر ڈرگ ایڈکٹس آتے ہیں تو ان کے ساتھ میرے منتھلی کونسلنگ سیشنز ہوتے ہیں. تو مختلف اس طرح ایکٹیویٹیز ہے. ہمارے ایمبولینس سے ہم ان کو کنسیڈر دیکھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ لوگوں کی فلاح کے لیے ہم نے ایک ایمبولینس سروس سٹارٹ کی ہے. تو اس طرح ہماری ایکٹیویٹیز الحمدللہ اللہ وہاں پر بھی ہم سے بہت زیادہ کام لے رہا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا زیادہ کام کیا اور ڈفرینٹ ڈومینس میں کام کیا, تو اس سارے سفر میں آپ کی سپورٹ کون لوگ رہے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, اور مشکل وقت میں خاص طور پہ جب آپ کہیں پہ سٹک ہو جاتے تھے انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا اور وہاں سے نکالا؟ سب سے پہلے میں اپنی فیملی کا شکریہ ادا کروں گا. اگر میں آپ کو کہوں یا آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے 1 in the billion ایک فیملی دکھا دیں تو وہ میری فیملی ہے. میرے جو ماں باپ ہیں انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک اس وقت تک جس وقت میں یہاں پر ہوں, یہ ان کی دعاؤں کے ذریعے سے میں یہاں پر پہنچا ہوں. دیکھیے نا, ہم لوگ کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں. ہم لوگ گھر میں اپنا سارا جو ماحول ہے, جو معاملات ہے, اس کو ڈسٹرب رکھتے ہیں, اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور باہر جا کر وہ جو آنسر ہمیں گھر سے ملنا ہوتا ہے اس کو ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ممتا کو ماں کی ممتا سے تشبیہ دی ہے کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں اپنے بندے سے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اور ہم اس ماں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں. والد کی دعا ایسی دعا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ نارملی ہماری جو دعا ہوتی ہے یا جو خواہش ہوتی ہے وہ فرشتے لے کر جاتے ہیں اللہ کے پاس, لیکن والد کی دعا ایسی دعا ہے کہ یہ سیدھا عرش سے جا کر ٹکراتی ہے. اور ہم نے ان 2 ہستیوں کے ساتھ کیا. میرے جو ماں باپ ہے, میرے جو بھائی ہے, ہیروز ہے میرے, انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے. فیملی انسپریشن ہے میری, فیملی میری سپورٹ ہے, فیملی میری رول ماڈل ہے, فیملی ہے میرے لیے سب کچھ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ٹریننگ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں, آج کل کے جو نئے ٹرینرز آ رہے ہیں ان میں کیا ایسی کمی آپ کو نظر آتی ہے یا جس چیز پر ان کو کام کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی ٹریننگ سکلز کو, ایبلٹیز کو اور زیادہ بڑھا لیں؟ یہ تو ہر بندے کا, ہر ٹرینر کا اپنا ایک زاویہ ہے, اپنا ایک انداز بیان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر ٹرینر کو اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہے تو یہ ایک گلیمر فیلڈ ہے, یہ ایک کاسمیٹک فیلڈ ہے. اس میں آپ رول ماڈل بن جاتے ہو. آپ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پر جا کر کنٹینٹ کو رٹا لگا کے آپ جا کر اس کو ڈیلیور کر لیتے, نہیں, بلکہ ایک لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ بھی چھوڑنا چاہیے. اگر آپ سٹیج پر کھڑے ہو تو یہ اللہ کا کرم ہے آپ پہ. اگر اتنے زیادہ لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو آپ اس کو دے کیا رہے ہو. آپ کو ریئل ہونا چاہیے, آپ کو کاپی کیٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنا کوئی انداز جو آپ کا ہو اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے. اور انداز بیان سب سے بیسٹ ہے. انداز بیان جو ہوتا ہے یہ آپ یقین کریں, سیف کہتا ہے نا کہ سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اب تک اپنے ٹریننگ سیشنز میں, سیمینارز میں کن ٹاپکس کو زیادہ ٹچ کیا ہے اور آپ کے فیوریٹ موضوعات کون سے ہیں؟ سیشنز میں نے بے شمار کی ہے. جس طرح قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. پنجاب میں میرا بہت زیادہ کام ہے. اس میں پنجاب رینجرز کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, جیل میں قیدیوں کے ساتھ, ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ, کارپوریٹ سیکٹر میں خواتین کے ساتھ بہت زیادہ کام ہوا ہے ہمارا. سیشنز اس طرح ہمارے بہت زیادہ ہے. لیکن میرے جو ایکسپرٹیز ہے, جو میں جہاں پر اپنا ٹرینر اس چیز کو مانتا ہوں, وہ ہے لیڈرشپ اور کمیونیکیشن. میں اداروں میں انہی 2 چیزوں پر کام کرتا ہوں. سر شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ خیر کا ڈیرہ ہے, فلاحی ادارہ ہے, اور یہ نیڈ ہے, ٹرینڈ سیٹر ہے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد معاشرے میں منفی سوچ اور برتاؤ کے مقابلے میں مثبت سوچ اور برتاؤ اور مثبت سوچ کا پھیلاؤ ہے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی تمام تر ایکٹیویٹی, سرگرمیوں اور ورکشاپ ایسے ہی معاشرے کی تشکیل کے گرد گھومتی ہے. میں تو بہت معتبر نظر سے اس معتبر ادارے کو دیکھ رہا ہوں. میرے لیے میری لائف میں بہت بڑی کنٹریبیوشن لے کر آیا ہے, اور میں جتنا شکر ادا کروں اس ادارے کا اور اللہ کا, یہ کم ہوگا. بہت بہت شکریہ وجاہت علی شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کی زندگی اور ان کی سٹرگل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف ڈومینز میں کام کیا اور ہر ڈومین میں کامیابی حاصل کی. آپ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.